अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है नहम जमात की उर्दू से नहम और दहम दोनों क्लासेस के लिए है ये इक़्तिबास की तशरीह। बहुत से बच्चे इस बारे में परेशान हैं और इस सवाल को सही तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। सवाल नंबर 9 है, जैसे ये सबक नंबर पहला है, इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से करें। यहाँ पे आपको सियाक़ व सबाक़ के हवाले से करने का कहा गया है, लेकिन बोर्ड के पेपर में स्पेशली ये नहीं लिखा होता सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ का मतलब है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है इससे पहले क्या बात थी और इसके बाद में क्या बात हुई, ये सियाक़ व सबाक़ कहलाता है। उमूमन इसके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन तशरीह में जब तक हम सियाक़ व सबाक़ इस्तेमाल नहीं करें हमारी तशरीह जो है वो नामुकम्मल रहती है, अधूरी रहती है, मुतासिर कुन नहीं होती और हम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाते। इसलिए यहाँ पे इन्होंने सियाक़ व सबाक़ के हवाले से लिखा हुआ है, लेकिन इसकी स्पेशल अलहदे से हेडिंग नहीं देनी होती। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सियाक़ व सबाक़ की तशरीह कैसे की जाती है, वो कौन सा तरीका है जिसके मुताबिक आप चलेंगी तो इंशाल्लाह बोर्ड में आप इस सवाल में पूरे नंबर ले सकती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से तरीक़ाकार और नंबरों की तकसीम बताई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो मिल सके। ये देखते हैं पैराग्राफ। ये देखिए, इस बिना पर जनाब अमीर यहाँ से यहाँ ये सफ़ा नंबर जो हिजरत नबवी है इसके शुरू में ही पहले नंबर पे है, पहले सफ़े पर है। इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो यहाँ से लेके कहाँ तक है, कत्लगाह फ़र्श गुल था, कत्लगाह फ़र्श गुल था, यहाँ तक ये 1 2 3 तकरीबन ये इधर मिला लें तो ये तकरीबन 3 सतूर ही बनती हैं जिसकी कि और बोर्ड के पेपर में आती भी इतना ही मुख्तसर सा ही आता है कि आपने इसकी तशरीह करनी होती है। और मैंने सबक हिजरत नबवी आपको पढ़ाया था, उसमें ये सब अल्फाज के मानी भी बताए थे। हिजरत नबवी में आपको मैंने जब तकसीम बताई थी नंबरों की तो वहाँ मैंने बताया था कि एक नंबर जो है वो अल्फाज मानी का भी होता है, तो लिहाजा आपको अल्फाज मानी भी याद करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। आइए हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ गाइड बुक से रहनुमाई लेते हैं, और एक तो इसमें वक्त का ज़िया है बहुत ज़्यादा। जो काम करती हैं बच्चियाँ वो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि क्या काम हमने करना है और क्या काम हमने नहीं करना। सबसे पहले देखिए, इबारत की तशरीह अगर की जाती है इक़्तिबास की तशरीह आज हमारा मौजू है। तो बच्चियाँ इसमें क्या लिखती हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मालूमात देने के चक्कर में एक तो अपना वक्त भी बर्बाद करती हैं और बाज़ औक़ात अगर गलत भी कर दें तो नंबर अलग से कटवा बैठते हैं बच्चे। तो लिहाजा आप लोगों को स्पेशली ये जो लिखती हैं आप हवाला मतन, इसकी लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। हवाला मतन में बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं और वो फिर इसी में ही लिख देती हैं सबक का उन्वान। अगर तो आप अलहदा से लिखें हवाला मतन लिख के तो फिर उसके आगे लिख देती हैं मुसन्निफ़ क्या है और किताब क्या है, किस किताब से लिया गया, ठीक है, ऐसे कर देती हैं। जबकि इसके बाद अगर जब तक आप हेडिंग ना दें सबक का उन्वान, जो कि मैंने आपको तरीक़ाकार में भी समझाया था, जब तक आप ये नहीं लिखेंगी आपका ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सबसे पहला लाज़मी है, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, ठीक है। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, इसके बगैर हो सकता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप ये लिखेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखेंगे तो इसका कोई नंबर नहीं कटेगा और बल्कि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन का बायस नहीं बनेगा। ये 2 चीज़ें लिख के फिर उसके बाद जो बच्चियाँ करती हैं क्या करती हैं, लिखती हैं माखज़ कि माखज़ क्या था। आपको मैं हर सबक पढ़ाने के बाद और शुरू में उसका बताती हूँ कि ये माखज़ क्या है। वो किताब में हर सबक के आखिर में लिखा जाता है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ना कोई इसका स्पेशली नंबर है, ये मत लिखा करें। उसके बाद लिख देती हैं सिन्फ़।
صنف کیا ہے، داستان ہے، افسانہ ہے، خاکہ ہے، یہ لکھ دیتی ہیں. یہ مت لکھیں، اسپیشلی نہ ان کا پوچھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے نمبر ہیں. تشریح کرتے ہوئے آپ کچھ بھی شامل کر لیں، لیکن علیحدہ سے جو ہیڈنگز دے کر اگر آپ کریں گی تو یقیناً یہ آپ کے لیے کنفیوژن کا باعث ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنا بہت زیادہ پھر وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں. اس کے بعد تشریح کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، سیاق و سباق کا میں نے چونکہ آپ کو بتا دیا کہ سیاق و سباق کیا ہے، کہ نثر پارہ جو دیا گیا ہے اس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا بات ہوئی ہے. ایک تو یہ چیز آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے، لیکن اس کی علیحدہ سے ہیڈنگ نہیں دینی. اگر آپ لکھ دیں گی پہلے تشریح سے قبل اگر آپ لکھ دیں گی سیاق و سباق تو یہ ہیڈنگ غلط ہو جائے گی. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنا. مشکل الفاظ کے معنی لکھ کے آپ سیدھا تشریح کی ہیڈنگ دیں گی. ٹھیک ہے، تشریح کی ہیڈنگ دے گی. اور یہاں پہ ہی ہم سیاق و سباق مصنف کا تعارف بھی دیتے ہیں. ہر سبق پڑھانے سے پہلے مصنف کے تعارف میں سے میں خاص 2-3 سطور آپ کو اسپیشلی بتاتی ہوں کہ یہ مصنف کے تعارف کے لیے بیسٹ ہیں. اس کے بعد آپ لوگ تشریح کا لفظ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا معنی کیا ہے. کھول کر بیان کرنا، تفصیل سے بیان کرنا، شرح، وضاحت، اس طرح بات کی جائے کہ ہر چیز جو ہے وہ وضاحت سے بیان ہو جائے. یہ بہت اہم حصہ ہوتا ہے پیپر میں جس کو کہ بہت وضاحت سے لکھنا ہوتا ہے. یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے، 5 نمبر کا ایک پیراگراف اور 5 نمبر کا ایک پیراگراف. تو آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو عبارت دی جاتی ہے، یہ عبارت دی گئی ہے اگر فرض کریں تو اس کو آسان اور سادہ الفاظ میں پیش کرنا ہے اور خوب تشریح کرنی ہے، وضاحت سے بیان کرنا ہے، ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کرنا ہے. تو اس دوران اگر آپ کو کوئی ایسے اقوال جو کہ اس کے حوالے سے سوٹیبل ہیں، مناسبت رکھتے ہوں، اس سے کوئی ایسی آیات قرآن کی یا احادیث ہیں یا اشعار ہیں، یہ حوالہ جاتی مواد کہلاتا ہے. کوئی بھی آپ کو یہ حوالہ جاتی مواد کی صورت میں چیز آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس میں شامل کرنی ہے. اگر تو عربی یا فارسی کا کچھ آپ نے لکھا یا انگلش کا کچھ لکھا حوالہ دیا ہے تو پھر اس کو اردو زبان میں بھی لازمی نیچے بریکٹ میں لکھنا چاہیے آپ کو. اگر کوئی آپ نے تشریح ہی لکھی ہے، اکثر ہم تشریح کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لکھ دیتے ہیں عربی میں، لیکن اس کا نیچے بریکٹ میں ترجمہ ضرور لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، عبارت میں اگر کسی تلمیح کا ذکر ہے، کسی تاریخی واقعے کا ذکر ہے تو آپ نے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے. تو عموماً اساتذہ جو ہیں وہ لیکچر میں اس چیز کا بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے وضاحت، اس کی واقعے کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. تو آپ کے لیے یہ حوالہ جاتی مواد تشریح کے حوالے سے بہت اہم ہوتا ہے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تشریح کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائیں تشریح کے حوالے سے. اس کے علاوہ اب جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہ بات ہے کہ جب بھی ہم تشریح کریں گے اور اس کے شروع میں پہلے مصنف کے تعارف کے طور پر 2-3 لائنیں جو ہیں وہ ہم لکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں میں لکھ رہی ہوں. یہ دیکھیے، یوں آپ تشریح شروع کریں گی اور یہ جو آپ کی کتاب ہے یہاں پہ یہ مولانا شبلی نعمانی کا تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہترین طریقے سے، اور اس میں دیکھیں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، اپنے الفاظ میں بھی ان کو کر دیا ہے. ایک بات یہ لکھی اور اس کے بعد متنوع موضوعات پر قلم اٹھایا، ہر تحریر میں جوش مہربانی اور برجستگی کو برقرار رکھا. یہ چونکہ اتنا طویل، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ایک بات تھی، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بالکل ہی مختصر کر کے بیان کر لیا ہے. خلاصے میں بھی آپ نے یہی طریقہ کار اور یہی انداز اپنانا ہوتا ہے. اکثر بچوں کو خلاصے کا بھی ایشو ہے، انشاءاللہ میں وہ بھی کرواؤں گی. تو فی الحال آپ دیکھیے کہ تعارف ہم نے کیسے لکھنا ہے، اس کو کیسے مختصر کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم سیاق و سباق اب بیان کریں گے. یہ 2-3 لائنوں میں ہم نے لکھ دیا شبلی نعمانی کا تعارف. اب ہم نے سیاق و سباق کی طرف آنا ہے، جیسا کہ یہ ہے: اس بنا پر جناب امیر. اب آپ نے کس بنا پر، سب سے پہلے جو الفاظ ہیں وہی ایک سوال پیدا کرتے ہیں، کس بنا پر. تو جب ہم اسے پچھلی بات بیان کریں گے تو وہ ہمارا سیاق و سباق کے پہلو میں ہوگا. تو میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں کہ آپ کیسے لکھیں گے. جی ناظرین، یہ دیکھیے، اب جہاں پہ مصنف کا تعارف تھا اس کے بعد جب ہم نے سیاق و سباق ہی بے شک بیان کرنا ہے تشریح کے لیے، تو پھر ہم علیحدہ سے ہی پیراگراف شروع کریں گے. تو تشریح طلب عبارت میں جو عبارت ہمیں دی گئی ہے یہ تشریح طلب عبارت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس بنا پر کو ہم نے وضاحت سے بیان کرنا تھا. اس بنا پر، کس بنا پر، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے تیار کرتے تھے. تمام قبائل کی اتفاق رائے سے رات کے ایک پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. یہ دیکھیں میں نے 1 2 اور 3 لائنوں میں نے پچھلی بات بیان کر دی ہے جو یہاں سے لے کے یہاں تک تھی. اس چیز کو میں نے 3 لائنوں میں بیان کیا ہے. یہ سیاق و سباق کہلائے گا کہ جو اس سے پہلے کیا ہوا تھا ہم نے مختصراً بیان کیا. خلاصے میں بھی اسی تکنیک کو استعمال کرنا ہوتا ہے, یہی طریقہ کار ہے, لیکن خلاصہ ظاہر ہے ہم نے بالکل ہی مختصر نہیں لکھنا ہوتا. تو پھر ہم نے اگر خلاصے میں ہم نے اتنی چیز لکھی ہے تو اس کو ہم نے کم از کم یہ دیکھیں اتنی 4-5 لائنوں میں ہم اس کو بیان کریں گے. پھر یہ پیراگراف ہے, یہ 1 2 3 4 5 اگر ہم ہاتھ سے لکھیں گے نا یہ لائنیں تو یہ 10-12 بن جاتی ہیں. تو ہم نے بالکل اس کا ہاف کرنا ہے, 5-6 لائنیں. 10-12 لائنوں کو 5-6 میں کرنا ہے, 10-12 کو 5-6 میں کرنا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں جو جتنے بھی پیراگراف بنے ہوئے ہیں ان کو ان کے ہاف میں ہم منتقل کریں گے تو ہمارا خلاصہ بھی ہو جاتا ہے. اس تکنیک سے آپ نے اب آپ غور کیجئے گا, اس کتاب میں بھی اس سب کو پڑھیں, یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے. یہ اس کا ایک خلاصہ مرکزی خیال سا میں نے نکال کے آپ کو بتایا ہے. یہ اس کا اب ہم نے جب محاصرہ کر لیا اور پھر اس کے بعد آگے ہم تشریح کی طرف آتے ہیں. جی اب ہم مزید پاس آ گئے اصل نصف پارے کی تشریح کے لیے, اور پھر ہم نے ایک لائن کا اضافہ کیا کہ شدید دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے باعث قریش اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے. اب ہم اس طرف آ رہے ہیں اس بنا, پہلے اس کی اوپر والی بات بیان کی ہے وہ سیاق و سباق, اب ہم اس پہ آ رہے ہیں تو اس کی بھی وضاحت کرنی ہے کس بنا پر. تو آئیے ہم مزید تشریح کرتے ہیں. جی یہ دیکھیے یہ اب دیکھیے کہ آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے تشریح کرنی ہے, ہر بات کو کھول کر بیان کرنا ہے. نوجوان کی تلواروں کا ذکر ہے, امانتوں کا ذکر ہے, انہیں واپس پہنچانا بھی ضروری تھا. آپ کو قریش کے ارادوں کی بھی خبر تھی, چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں ہو گئیں. اب آگے مزید تفصیل میں جاتے ہیں. جی یہ دیکھیے آگے ہم مزید کیا لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ میں گھر میں موجود ہوں اور اپنے بستر پر ہوں. وہ اسی طرح میرے مدینہ روانہ ہونے سے بے خبر رہیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ صبح ہوتے ہی تمام امانتیں اصل مالکوں کے حوالے کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو امانت و دیانت صادق اور امین ہونے کا جو ایک لقب ہے وہ بھی قائم دائم رہے گا اور تمام لوگوں کو ان کی امانتیں بھی واپس مل جائے گی. کسی امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آپ کا کردار اور اخلاق سب سے اعلیٰ اور عمدہ تھا. ٹھیک ہے, اس میں سے بھی ہم کوئی بات لکھ بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور بات جو آپ نے خاص طور پر نوٹ کرنی ہے وہ یہ دیکھیں کہ میں نے پیراگراف کی صورت میں یہ تشریح کی ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک ایک پیراگراف ہوا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم نے اگلی بات یہاں سے شروع کی, یہاں تک ختم ہوئی, پھر ہم نے اگلی بات شروع کی یہاں پہ. یوں آپ نے تشریح میں پیراگراف بنانے ہوتے ہیں. بالکل ہی سیدھا سیدھا آپ لکھتی جائیں گے تو اس میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی اور بات سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. پیپر چیکر جو کر رہے ہوتے ہیں وہ چونکہ بورڈ میں بہت زیادہ پیپر چیکنگ کرنی ہوتی ہے اور ان کو صاف صاف نظر آنا چاہیے کہ کسی بچے نے کیا لکھا. یہ چونکہ نیرو لائنز ہیں اس میں آپ کو یقیناً نظر آؤگا. میں نے پیراگراف بنائے ہیں لیکن جب آپ اردو کی کاپی پر لکھیں گے تو اس میں سے زیادہ نمایاں ہو کر نظر آتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں, مزید دیکھتے ہیں کہ اور کیا لکھا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم نے ابھی تک جو تشریح کی ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً آدھا پیراگراف کی ہم نے تشریح کر دی ہے. امانتیں واپس لے کر آ جانا. اب ہم دیکھیں یہ سب خطرے کا موقع تھا, اس بات کو ہم نے کیسے وضاحت سے بیان کرنا ہے. ہاں جی یہ دیکھیے اب مزید اس بات کی تشریح ہم نے کی. یہ سب خطرے کا موقع تھا. جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. اس ایک لائن کی تشریح ہم نے یہ دیکھیں 3-4 لائنوں میں 4-5 لائنوں میں بلکہ کنورٹ کی ہے. حضرت علی جانتے تھے کہ یہ بہت خطرے کا موقع ہے. قریش مکہ غصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر سکتے تھے, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر اوڑھ کر سو رہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ باہر دشمن موجود ہیں جو نہایت غصے میں ہیں اور قتل کے ارادے سے تلواریں لیے کھڑے ہیں, مگر شیر خدا نے پرواہ نہ کی.
یہ دیکھیں ایک لائن کو ہم نے کتنی وضاحت سے بیان کیا ہے، کھول کر بیان کیا ہے، اور ہم اسی لائن کے ارد گرد رہ کر ہی بات کرتے ہیں۔ جب بھی ہم نے تشریح کرنی ہے تو اس میں یہ نہیں کہ ہم تشریح اس لائن کی ہے اور ہم اوپر سے باتیں بیان کر رہے ہیں، یا تشریح اس لائن کی ہے تو ہم آگے سے کسی چیز کو لے کر چل پڑے ہیں، نہیں، ہم نے جس لائن کی جس سطر کی تشریح کرنی ہے اسی کو ہی کھول کر وضاحت سے بیان کرنا ہے۔ ایک اور بچے جو غلطی کرتے ہیں وہ میں آپ کو آخر میں ضرور بتاؤں گی، ویڈیو پوری دیکھیں، بہت اہم ویڈیو ہے یہ کہ نثر پارے کی اقتباس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ پورا صفحہ ہو گیا ہے اقتباس کے اب 3 نمبر کے لیے اگر آپ اتنا لکھیں گی یہاں سے، یہ دیکھیں تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ کوئی آپ کا کوئی نمبر کاٹ سکے۔ آپ نے اتنا اچھا اور بہترین لکھا ہو، 3 میں سے 3 نمبر ہی انشاءاللہ آئیں گے، کوئی آپ کا ایک نمبر نہیں کاٹ سکتا۔ اب آخری لائن ہے، اس کی تشریح میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ جی جناب، یہ دیکھیے اب آخری لائن کو ہم نے تشریح کی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی اینڈنگ بھی کر دی ہے۔ یہاں تک اس پیراگراف کی تشریح مکمل ہو گئی۔ حضرت علی کو اندازہ تھا کہ ان پرخطر حالات میں آپ کے بستر پر لیٹنا اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کرنا ہے، لیکن یہ حضرت علی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایاں محبت تھی، بے پایاں بہت زیادہ اور شدید محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننے پر مجبور کیا۔ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری لائق تحسین ہے کہ آپ کے بستر مبارک پر اس طرح لیٹ کے گویا وہ قتل گاہ نہ ہو، یعنی کہ مرنے کی جگہ نہ ہو بلکہ پھولوں کا بستر ہو، یعنی آپ بغیر کسی ڈر و خوف کے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور کسی کی بھی پرواہ نہ کی، کیونکہ ہمارے نبی کا حکم تھا۔ تو یہ ہماری تشریح ہے نثر پارے کی تشریح۔ آپ لوگوں کو ایک نثر پارے کی تشریح سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ نثر پارے کی تشریح کا زبانی کلامی بھی بتاتی ہوں کہ جو خاص ہیں، جو اہم پیراگرافس ہیں کہ بورڈ میں جو بہت آتے ہیں، اور ان کی تشریح بھی جو ہے وہ لازمی ہے، اور آپ سب کو اس کی تشریح لازمی آنی چاہیے، تاکہ ہر طرح کی آپ کوئی بھی تشریح آئے کسی بھی تو آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک یہ جو ہے عبارت نمبر، قریش نے اشتہار دیا، ٹھیک ہے، یہ پیراگراف بھی بہت آتا ہے۔ ویسے تو تمام اسباق اہم ہوتے ہیں، کوئی بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سیاق و سباق کی تشریح کرتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا۔ جب آپ نے یہ چیز تشریح کرنی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قریش نے اشتہار دیا تھا۔ اشتہار کو ہم نے وضاحت سے بیان کرنا ہے کہ کون سا اشتہار دیا تھا، کیوں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو لے کر ہم چلیں گے اور سیاق و سباق جو ہے وہ بیان کریں گے، تاکہ بات جو ہے وہ ہماری واضح ہو۔ تو تشریح طلب عبارت میں یا زیر تشریح عبارت میں مصنف کہتے ہیں، پہلے آپ تھوڑا تعارف دیں گے حسب معمول، وہ ہر دفعہ میں آپ کو نہیں بتا رہی، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اب ہم نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد کو، اب ہم نے یہ بات وضاحت سے بیان کرنی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ زیر تشریح عبارت میں مصنف شبلی نعمانی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ میں ہجرت فرما جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں تھیں، وہ حضرت علی کی سپرد کیں، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 2-3 لائنوں میں آپ نے یہ اوپر والی بیان کی گئی ساری بات، پیچھے جو ایک سمجھ لے خلاصہ تھا، مرکزی خیال جو ہوتا ہے، جو ہم نے سیاق کے طور پر بیان کرنا ہوتا ہے، تو آپ 2-3 لائنوں میں بتائیں گی کہ کیا ہوا تھا، کہ ہجرت کا حکم ہوا، قریش آپ کے دشمن تھے، حضرت علی کی امانتوں کا بے شک آپ نہ بھی ذکر کریں، وہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ قدرت نے قریش کو بے خبر کیا اور آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ پایا تو پھر قریش نے اشتہار دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہر طرف یہ منادی کروا دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی شخص گرفتار کر کے لائے گا، چونکہ آپ سب آپ کے دشمن ہوئے تھے، تمام لوگ جو ہیں قریش مکہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا دین اسلام پھیلانے کے لیے، تو اس لیے انہوں نے اشتہار دیا کہ جو گرفتار کر لے گا اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔
تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے غار ثور میں پناہ لی تھی، اور جب قریش حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو انہیں پکڑ کے لے کر انہیں ایک خون بہا یعنی کہ 100 اونٹ بطور انعام دیا جائے گا۔ اب سیاق و سباق کے طور پر ہماری 5-6 لائنیں ہو جائیں گی، اور اس کو ساتھ آپ نے رابطہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، ربط لازمی ہے سیاق و سباق کا، اور اصل تشریح میں ربط لازمی ہے۔ چنانچہ ایک شخص جس کا نام سراقہ بن جوشم ہے، یہ سراقہ بن جوشم لکھنے میں بہت سے بچے غلطی کرتے ہیں، یہ نام بالکل درست لکھا کریں۔ سراقہ بن جوشم نے یہ اعلان سنا تو وہ بھی انعام کے لالچ میں آ گیا۔ اتنا بڑا انعام ہر کسی کے لیے کافی تھا، اور اس نے بھی کوشش کی کہ میں نکلوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کروں۔ چنانچہ جب آپ یہ دیکھیں انعام کی امید میں نکلا، یہ سب باتیں عین اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق 3 راتیں غار ثور میں گزارنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اسی وقت سراقہ بن جوشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور اس نے فوراً گھوڑا دوڑایا تاکہ وہ قریب جا کے انہیں پکڑ لے، لیکن کیا ہوا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اشارہ تھا کہ وہ آگے بڑھنے میں ناکام رہا۔ یہاں آپ نے یوں بات بیان کرنی ہے کہ کیوں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا اور کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ عموماً اتنا ہی آئے گا، یا اتنا ترکش سے فال کے تیر نکالے کے حملہ کرنا چاہیے نہیں، تو پھر آپ اس میں مزید بات جو ہے وہ لکھ سکتی ہیں کہ چونکہ عرب جو ہے وہ جاہل اس جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ ہر چیز کرنے سے پہلے اس کی کامیابی یا ناکامی کے لیے فال نکالا کرتے تھے۔ اس بات کو آپ یوں وضاحت سے بیان کریں۔ تو پھر سراقہ بن جوشم نے بھی جب دیکھا کہ میں تو سیدھے سادے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہوں، لیکن میرا گھوڑا جو ہے وہی نہیں چل رہا اور ٹھوکر کھا کر گر پڑا ہے، تو پھر اس نے سوچا کہ میں فال سے تیر نکالتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تو چنانچہ اس نے فال سے تیر دان سے فال کے لیے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے نہیں، لیکن اس کا جواب کیا نکلا، نام نکلا۔ تو اس نے اب آگے دیکھیں، گراں بہا معاوضہ ایسا تھا، لیکن نہ آنے کے باوجود بھی لالچ جو ہے وہ بہت بری بلا ہے، اور کسی کے لیے بھی 100 اونٹ اس وقت بہت بڑا انعام تھا۔ یہ ایسا قیمتی معاوضہ تھا، ایسا قیمتی انعام تھا کہ اس نے اپنے فال جو کہ نام میں نکلا اس کی بھی بات نہ مانی، اور گھوڑے کو مزید پیچھے دوڑایا تاکہ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو پکڑ لوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے بہت زیادہ وضاحت سے بات کرنی ہے، اور پھر آپ اینڈ پہ 1-2 لائن میں یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ وہ بار بار اس نے پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا، تو اس نے امن کی تحریر کے لیے کہہ دیا۔ یقیناً آپ کو میری اس ویڈیو سے اقتباس کی تشریح کرنے کے حوالے سے اہم باتیں بھی معلوم ہوئی ہیں، اور آپ اقتباس کی تشریح کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ ڈسکرپشن باکس میں میں اس سبق کا حوالہ بھی دوں گی، اور آپ لوگ وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ مزید اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔